अस्सलाम वालेकुम। सवाल के साथ मैं हूं अंबर शमसी। आप सबको प्रोग्राम में बहुत बहुत खुश आमदीद। आज 11 अपोजिशन जमातों की बड़ी कुल जमाती कॉन्फ्रेंस अभी चल रही है। एलामिया अभी जारी होना है, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी अभी होनी है, कई घंटे हो चुके हैं। लेकिन अगर हम कह सकते हैं कि अभी तक जो तकरीबात हुई हैं उसमें सबसे ज़्यादा अहम थी मियाँ नवाज शरीफ की। कई बहुत कुछ अरसे के बाद उन्होंने अपनी खामोशी तोड़ी और बहुत सख्त बातें की। हम आपको क्लिप सुनवाते हैं किस किस्म की बातें की। उन्होंने कहा कि इस वक्त सबसे ज़्यादा जो बड़ा मसला है वो रियासत से बालातर वो रियासत है। किस रियासत की बात करें, सुनिए। आप जानते हैं कि अवाम की हमायत से कोई जमहूरी हुकूमत बन जाए तो किस तरह उसके हाथ पांव बांध दिए जाते हैं और किस तरह अवामी नुमाइंदों की तज़लील और तहकीर होती है। किस तरह कौमी मफाद के खिलाफ किसी सरगर्मी की निशानदेही करने पर उन्हें मुल्क दुश्मन और गद्दार करार दे दिया जाता है। यहाँ या तो मार्शल्लाह होता है या फिर मुंतखब जमहूरी हुकूमत से कहीं ज्यादा ताकतवर पैरेलल यानी मुतवाज़ी हुकूमत कायम हो जाती है। गालिबन एक बार साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने कहा था कि यहाँ स्टेट विद इन स्टेट कायम है। दुख की बात यह है कि अब मामला स्टेट विद इन द स्टेट से आगे निकलकर स्टेट अबव द स्टेट तक जा पहुंचा है। इस वक्त हमारी अवलीन तरजीह इस गैर नुमाइंदा और नाअहल और सिलेक्टेड हुकूमत और उससे कहीं ज्यादा अहम इस निजाम से जिसका मैंने जिक्र किया है, इससे निजात हासिल करना है। इमरान खान हमारा एज सच हदफ नहीं है। हमारा मुकाबला इमरान खान से नहीं है। ये मैं इलेक्शन से पहले भी कह चुका था और आज भी कह रहा हूँ। आज हमारी जदोजहद इमरान खान को लाने वालों के खिलाफ। कई और अहम स्पीकर्स ने शिरकत भी की। आसिफ अली जरदारी साहब ने भी शिरकत की, उन्होंने भी तकरीर की। मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने भी की। मौलाना फजल रहमान ने कुछ शिकायत भी की, उन्होंने भी तकरीर की थी। इस सब सारे पे हम तबसरा करने के लिए अपने मेहमानों का तारुफ कराती हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं अंसार अब्बासी साहब, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार, खालिद अजीम साहब, ब्यूरो चीफ समा TV के इस्लामाबाद में, ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब, और कुछ ही देर में हम कोशिश कर रहे हैं कि वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज साहब भी हमसे इस पर अपना रद्द अमल दें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका वक्त देने का। सबसे पहले खालिद साहब मैं आपसे शुरू करना चाहती हूँ। अभी तक आप देख लें कि ये निगोसिएशन ऐसा लगता है चल रही हैं, एलामिये पे चल रही हैं, लेकिन अभी तक जो तकरीब हुई, मियाँ नवाज शरीफ की जो तकरीर थी, उससे टोन तो सेट कर दिया। जी डेफिनेटली मैं समझता हूँ कि वो उसको एजेंडा सेटिंग का लफ्ज़ आप उसको देने एक, लेकिन उससे ज़्यादा बढ़ के ये है कि वो नवाज शरीफ साहब की तकरीर नवाज शरीफ स्पेसिफिक थी। ठीक है, यूँ लग रहा था कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अब सियासी मंजर से बिल्कुल टोटल हट चुके हैं और उनकी एक खामोशी ख़ास तवील अरसे से नज़र आ रही थी। अगरचे तमाम तर ख़राबियों के बावजूद पॉलिसी जो है वो नून लीग में वो वही चल रही थी जो नवाज शरीफ चाहते थे। और अगर कहीं पे कोई उससे कोई इन्हराम पिछले साल से तो नहीं लग रहा था कि मियाँ नवाज शरीफ की पॉलिसी चल रही थी। जी ऐसा है कि वो कुछ जो लोग चलाने की कोशिश कर रहे थे वो कहाँ हैं, वो कहीं नहीं है। वो एक हवा का एक झोंका नवाज शरीफ की तकरीर का जो है मैं समझता हूँ कि उनको ख़त्म करने के लिए काफ़ी था। उनकी अपनी कोई स्ट्रेंथ नहीं है, अपनी कोई से नहीं है। अगर कोई है भी बहुत बड़ा तुरम खान भी तो अपने एक हल्के तक, या ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी ताकत जो है वो शहबाज शरीफ थी। तो मैं तो हमेशा से इस बात का कायल रहा हूँ कि शहबाज शरीफ साहब की जितनी सियासत है वो मियाँ नवाज शरीफ ही के तो फैल है। ठीक है, वो मुंतज़िम कहें, उनको जो मर्ज़ी कह लें, उनके अब एस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्तों की बात आप कर रहे हैं, लेकिन जब पॉलिटिक्स उन्होंने करनी है तो वह नवाज शरीफ के लेकिन शेख रशीद साहब तो बार बार कल भी कह रहे थे, आज कहते रहते हैं कि ये अब नजर आता है कि अब शीन और नून जो है वो अलग हो जाएंगे। आज भी मेरा सवाल उनसे जब वो ट्रांसमिशन में आए थे तो मैंने उनसे पर्टिकुलरली कि आज की सूरत हाल के बाद जिसमें शीन जो है वो बिल्कुल खामोशी का शीन बन गया तो उसमें आप समझते हैं कि क्या कोई गुंजाइश मौजूद है कि जो 30 दिसंबर के लिए आपने पेशगोई कर रखी है वो अल्लाह जानता है कि वो उनके ऊपर कोई ऐसा कश्फ का मामला होगा। आपको लगता है कि ये भी एक डिलिबरेट था कि मरियम नवाज साहिबा भी मौजूद थी, मियाँ शहबाज शरीफ साहब भी मौजूद थे, मियाँ नवाज शरीफ ने तकरीर की थी, ये भी ताकि एक पैगाम जाए कि नून इस वक्त मुत्तहद है? यकीनी बात है। और बल्कि जब वो पूरी बात अपनी कर चुके तो उन्होंने पर्टिकुलरली कहा कि हम आज जो APC के फैसले होंगे उनके ऊपर अमल दरामद करेंगे और हम मौलाना फजल रहमान का जो फ़लसफ़ा है उससे पूरी तरह से मुतफिक हैं और उसके ऊपर अमल करना चाहते हैं। और साथ फिर उन्होंने कहा और शहबाज शरीफ साहब यहाँ बैठे हुए हैं। इसका मतलब ये है कि उनका कहना यह है कि शहबाज शरीफ कोई और पॉलिसी इख्तियार नहीं करेंगे, मजबूरी है। जो बात मैं कह रहा हूँ वो उसी को करें। एक तरह से वो उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को भी वहाँ बैठे बैठे मैसेज दे दिया। और मैं फिर कहूँगा कि शहबाज शरीफ पॉलिटिक्स कम अज़ कम कोई ऐसी नहीं कर सकते जिसमें नवाज शरीफ माइनस हो। हाँ, वो फिर कोई और फोरम होगा
اور اس فورم سے اب پتہ نہیں کہ وہ ان کی کتنی اسٹرینتھ ہے, پبلک پاپولیرٹی کتنی ہے جس کے بل بوتے پہ شہباز شریف کہیں کہ میں اب یہ احساس تو ہے کہ ووٹ تو ہے وہ نواز شریف کا ہے. انصار عباسی صاحب, میں آپ سے یہاں آپ کا تجزیہ لینا چاہتی ہوں, کیونکہ ایک سوال یہ بھی اٹھ رہا ہے کہ اس وقت میاں نواز شریف نے اپنی خاموشی کیوں توڑی, کیا ضرورت محسوس ہوئی تھی ان کو؟ دیکھیں, میں اطلاع کی بنیاد کے اوپر آپ کو ویسے تھوڑا سا بتاؤں گا, لیکن اس سے پہلے صرف یہ بات کہ آج کا جو بھی ایونٹ ہے, یہ میرا خیال ہے کہ جب سے یہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی ہے, یہ سب سے بڑا پولیٹیکل ایونٹ ہے. اب یہ ایونٹ فل ہوتا ہے آگے چل کے کہ نہیں, وہ تو ابھی ظاہر ہے, چونکہ فیصلے بھی سامنے آئیں گے, ان کی لائن آف مطلب ایکشن کیا ہوگا, کس قسم کی اسٹریٹجی اپنائیں گے, وہ دیکھنے کی بات ہوگی. لیکن میں آپ کو اتنا بتاؤں کہ مجھے اس بات کا پتہ ہے کہ پچھلے یعنی 1-1.5 سال سے, جب سے میاں صاحب یہاں سے گئے, بلکہ جب یہاں پہ بھی میاں صاحب تھے, تو ان کی بات چیت ہو رہی تھی جو ریلیونٹ کوارٹرز ہیں ان کے ساتھ, اور مریم صاحبہ کی بھی بات ہو رہی تھی, اور پھر یہ ہوا کہ آج کی ویری ویری پاورفل, اور جو ہماری ہسٹری ہے اس کو سم اپ کیا انہوں نے, اور ایسی جو تھی. لیکن آپ ہیں کہ آج سے میرے خیال ہے 8-10 ماہ پہلے ایک رجسٹریشن ہوئی تھی, اس میں انہی میاں صاحب کی منظوری کے ساتھ آپ دیکھیں کہ حالانکہ ان کے بہت سے نہیں بلکہ کچھ لوگوں کی بڑی سیریس ریزرویشنز تھی پی ایم ایل این کے, لیکن اس کے باوجود وہ رجسٹریشن ہو گئی. تو اس سے میں آپ کو بتاؤں کہ میری اطلاعات یہ ہیں کہ بلکہ مجھے ایک بڑے کریڈیبل سورس نے یہ بتایا تھا کچھ دن پہلے, میں 2-3 ہفتے پہلے, اور میں نے کچھ 1-2 پروگرامز میں اس کا ذکر بھی کیا کہ جو ایکسپیکٹیشنز تھیں, جس قسم کا وعدہ وعید تھا, یا کہ جی اس قسم کا ہو جائے کہ حالات اور یہ ہوں گے, وہ چیزیں ہوئی نہیں اصل میں, وہ اس طرح سے چیزیں ہوئی نہیں. اور مجھے بلکہ یہ کہا گیا کہ ہم جس وقت مشرف دور تھا تو اس وقت جو ہم سے کمٹمنٹ کی جاتی تھی وہ پوری ہو جاتی تھی, لیکن اس دفعہ اس طرح کی باتیں نہیں ہو رہی. یہ اب چونکہ تو آپ کا کہنا انصار صاحب کہ کوشش ہو رہی تھی کہ مفاہمت ہو, صلح ہو, چیزیں سیٹل ہو جائیں, وہ میاں شہباز شریف جو کیمپ جس کو کہتے ہیں اس کی طرف سے ہو رہا تھا اور نہیں ہو پایا. دیکھیں, مجھے خود آپ بتائیں نا کہ جس رجسٹریشن کی بات کرتا ہوں تو وہ کس پوائنٹ آف ویو کی جیت تھی ود ان پی ایم ایل این, وہ شہباز شریف صاحب کے پوائنٹ آف ویو کی ون تھی یا میاں نواز شریف صاحب کی, اور وہ میاں نواز شریف صاحب کے کنسنٹ کے ساتھ, ان کے حکم کے ساتھ یہ مسئلہ ہوا تھا. لیکن میں آپ کو اتنا بتاؤں کہ ایک چیز جو پھر میں آپ کو کہوں میری اطلاعات ہیں کہ ایک تو یہ فیکٹ ہے کہ اس دوران پی ایم ایل این کے جو سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ ہے, اس میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے کانٹیکٹس جو رائٹ کوارٹرز ہیں, جو ریلیونٹ کوارٹرز ہیں, رادر میں کہوں گا ریلیونٹ کوارٹرز سے ان کے تعلقات اسٹیبلش ہوئے. اور پھر مجھے یہ بھی کہا گیا ان کے بہت اہم لیڈران کی طرف سے, کچھ اہم لیڈران کی طرف سے, کہ یہاں پہ تو اب یہ حال ہے کہ پی ایم ایل این کی جو سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ ہے وہ انتظار کر رہی ہوتی ہے کہ ہمیں فون کر کے یا ہمیں چائے پہ بلایا جائے یا ہمیں یہ بات کہی جائے. اس سارے کنسیکوینس میں مجھے یہ بھی بتایا گیا کہ کچھ لوگوں نے پی ایم ایل این کے کچھ لیڈرز نے ان سب آرڈینیشن کی مطلب ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کی. آج کی جو تقریر تھی, میری ذاتی رائے میں وہ جس طرح آپ کوئی شخص یہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ ہی ہیز بین پش اگینسٹ دا وال, جو انگریزی میں کہتے ہیں کہ دیوار کے ساتھ آپ کو لگا دیا گیا اور آپ کو کوئی آپشن نظر نہیں آتے, تو یہ وہ تقریر تھی. ورنہ دیکھیں, یہ ووٹ کو عزت دو والی بات 2 سال پہلے ہوئی تھی, ظاہر ہے اس کے اوپر ظاہر ہے میاں صاحب کو بہت سے لوگوں نے اپریشیٹ کیا, لیکن اس کے بیچ میں جو ہوتا رہا تو وہ اس میں یو ٹرن بھی تھا, اور پھر آج جو ہوا پھر وہیں پہ وہی سٹانس لے لیا. تو اس لیے اس دوران بہت کچھ ہوا, اور تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ ان کی سپیچ یہ تھی کہ اب ظاہر ہے ان کے پاس بھی آپشن اس طرح کے نہیں ہیں, اور تو اس لیے انہوں نے اس طرح کھل کے باتیں کی. ٹھیک ہے, اس طرح سے دوبارہ سے کھل کے باتیں کی. ایک اور آپ کو کلپ سنواتے ہیں, کیونکہ ایک تھیم ان کی تقریر کی ایک ہی تھی. انہوں نے ڈان لیز کے حوالے سے بات کی تھی, کیا کہا تو سنیے. آپ جانتے ہیں کہ عوام کی حمایت سے کوئی جمہوری حکومت بن جائے تو کس طرح اس کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے جاتے ہیں, اور کس طرح عوامی نمائندوں کی تذلیل اور تحقیر ہوتی ہے, کس طرح قومی مفاد کے خلاف کسی سرگرمی کی نشاندہی کرنے پر
انہیں ملک دشمن اور غدار قرار دے دیا جاتا ہے. کس طرح ایسی کارروائیاں ہو جاتی ہیں جن کا وزیر اعظم کو علم ہی نہیں ہوتا. خود محترم زرداری صاحب کو بھی اس کا علم ہے کہ نہ وزیر اعظم کو نہ صدر کو علم ہوتا ہے. 4 سال پہلے اکتوبر 2016 میں قومی سلامتی کے امور پر بحث کے دوران جب توجہ دلائی گئی کہ ہمارے دوستوں سمیت دنیا بھر کے ممالک کو ہم سے شکایت ہے اور ہمیں اپنا احتساب خود کرتے ہوئے ایسے اقدامات کرنے چاہیے کہ دنیا ہماری طرف انگلیاں نہ اٹھائے، تو اسے ڈان لیکس بنا دیا گیا. ایجنسیوں کے اہلکاروں پر مشتمل JIT بنی. اندازہ کیجئے JIT بنی. ثبوت تو کسی کے خلاف کچھ نہ تھا، لیکن پروپیگنڈا مشینوں کے ہاتھوں ہمیں اور مجھے بھی غدار اور ملک دشمن ٹھہرا دیا گیا. وزیر اعظم کے احکامات کو ایک ماتحت ادارے کے اہلکار کی طرف سے کی گئی ٹویٹ میں ریجیکٹڈ یعنی مسترد کا ٹائٹل عطا کر دیا گیا. بریگیڈیئر ریٹائرڈ فاروق حمید صاحب، آپ کا رد عمل اس پہ کیا ہوگا؟ کیونکہ یہ وہ باتیں ہیں جو میاں نواز شریف اپنی خاموشی سے پہلے جب وہ GT روڈ پہ بھی نکلے تھے وہ باتیں کر رہے تھے، اور اب دوبارہ کھل کے بات کر رہے ہیں. بلکہ جو وزیر اطلاعات شبلی فراز صاحب، ان کا یہ کہنا تھا کہ اداروں کو اس کا نوٹس لینا چاہیے. آپ کی کیا رائے ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. جب میں نواز شریف صاحب کی تقریر سن رہا تھا تو بلیو می میرے ذہن میں صرف 2 باتیں آئیں. پہلا تو یہ کہ انہوں نے اپنے آپ کو بڑی بری طرح ایکسپوز کیا پاکستان کے عوام کے سامنے، اینڈ آئی ایم شیور دا برٹش گورنمنٹ جو ان کی ایکٹیویٹیز کو واچ کر رہی ہے کہ نواز شریف صاحب تو بالکل ماشاء اللہ اور بڑی خوشی کی بات ہے، ہیل اینڈ ہارٹی. تو ایک اگر خدا نہ خواستہ کوئی بہت سیریس ہارٹ پیشنٹ ہو تو ہی وڈ نیور گو تھرو سچ اے لانگ اسپیچ، کیونکہ آپ کو پتہ ہے بڑے ہیلتھ ایشوز ہوتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں پرائم منسٹر عمران خان نے جو پہلے بات کی تھی کہ ہمارے ساتھ ہینڈ ہو گیا اور جیسا بھی ہوا یہ نکل کے جانے میں کامیاب ہو گئے. میں سمجھتا ہوں پہلی بات یہ عوام کے ذہن میں یہ بات آپ سمجھتے ہیں بریگیڈیئر صاحب کے ہیلتھ ایشوز کی وجہ سے اگر ان کے ہیلتھ ایشوز ہوتے تو وہ اتنی طویل تقریر نہ کر پاتے؟ ایگزیکٹلی. دیکھیں وہ نظر آ رہا تھا کہ ماشاء اللہ ہی لک ویری ہیل اینڈ ہارٹی. بات پوائنٹ میرا یہ ہے کہ ایک انویسٹیگیشن بالکل ہونی چاہیے. جو چند ہفتے پہلے بات ہو رہی تھی کہ ان کی میڈیکل رپورٹ ٹیمپرڈ تھی، کیا تھا، بہرحال ایک تو وہ. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے تو اس سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حکومت کے پاس تو وقت تھا، جو ضمانت دی گئی تھی اس میں بھی لکھا ہوا تھا کہ حکومت یہ ری چیک کرے. کیوں نہیں کی حکومت نے؟ پھر ایسا کام کیوں نہیں کیا؟ دیکھیں اس وقت ایک انوائرمنٹ یہ کریٹ ہو گیا تھا میڈیا میں بھی، پلس PMPM نہیں میں ابھی کی بات کر رہی ہوں، پچھلے گزشتہ اگر 2-3 ماہ کی بات کریں. جی میرا خیال اب ان کو کرنا چاہیے پرائم منسٹر پاکستان کو فارملی ایک ہائی لیول انویسٹیگیشن آرڈر کرنی چاہیے کہ جناب یہ کیا واٹ آل ہیپن جب یہ تمام میڈیکل ٹیسٹ ہوئے پنجاب میں وغیرہ، اس کی بڑی ڈائنامکس ہیں. لیکن امپورٹنٹ چیز جو امبر صاحبہ میں بات یہ ہے کہ دیکھیں نواز شریف صاحب جو ہیں ہمیشہ تھرائیو کرتے ہیں آن ہز رائیولری ود دی ملٹری اسٹیبلشمنٹ. وہ علیحدہ بات ہے کہ نواز شریف صاحب اف یو ریکال کہ وہ بالکل ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی پیداوار ہیں. وہ اگر آپ کو یاد ہو کہ وہ تو کرکٹ کھیل رہے تھے جب سعید مہدی صاحب جو ڈپٹی کمشنر لاہور تھے وہ ان کو لے کے گئے کہ جناب وہ تو جنرل جیلانی جو گورنر پنجاب تھے کہ آپ آئیں، آپ نے اوتھ لینا ہے ایز دی منسٹر ان دی پنجاب کیبنٹ. اس کے بعد سے ان کا اپنا پولیٹیکل شروع ہوا. میری نظر میں یہ جینوئنلی سلیکٹڈ شخص ہیں جو سیاست میں آئے. اور یہ جو الزام لگانا کہ عمران خان پہ، عمران خان میری نظر میں آپ جو بھی کہہ سکتے ہیں ان کی غلطیاں یوٹن وہ تمام ان کی جو غلطیاں وہ سامنے ہیں، لیکن وہ میری نظر میں ایک ڈیموکریٹک الیکٹڈ پرائم منسٹر 22 سال کی اسٹرگل کے بعد ان کو یہ جو عہدہ ہے یہ پلیٹ میں رکھ کے جس طرح نواز شریف صاحب کو پالیٹکس میں لایا گیا تھا اس طرح نہیں ہوا. تو ایک تیسری بات یہ ہے، دیکھیں مجھے تو یہ لگ رہا تھا امبر صاحبہ امپورٹنٹ بات ہے، مجھے یہ لگ رہا تھا کہ سر نواز شریف صاحب یہ کسی فورن اسٹیبلشمنٹ کی بحث پہ بات کر رہے تھے، کبھی اس طرح کی انہوں نے بات نہیں کی. مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ کئی بار تو ایسی باتیں تو وہ کر چکے ہیں اور وہ بار بار کر چکے ہیں. تو ان کا جیسے آپ نے کہا تھا کہ ان کی جو سیاست ہے وہ سول ملٹری سول سپریمیسی کے بنیاد پر ہے، وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے مزاحمت کی ان کی رہی ہے، تو یہ تو کنسسٹنٹ ہے. نہیں دیکھیں ریسنٹلی 2 ایشوز تو ہوئے نا. ایک تو ڈان لیکس والا کیس ہے جس میں ایک ہائی لیول سیکیورٹی کی جو نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ ہوتی ہے اس کے اندر جو بھی بات چیت ہوتی ہے اٹ واز لیکڈ آؤٹ ڈیلیبریٹلی ٹو دا میڈیا اور ہوئی بھی فرام دا پرائم منسٹر آفس. اور دوسرا اوبیسلی جو GIT بنی تھی پناما کی اس میں ISI MI اور یہ تمام لوگ تھے اور وہ ظاہری بات ہے اس کے آپ نے کانسیکوینسز دیکھ لی کہ ایونچولی کیا ہوا کہ یہ سپریم کورٹ نے ان کو نااہل کر دیا.
माई पॉइंट इज दिस कि आज ऐसा लग रहा था कि उन्होंने एक मैसेज दिया है इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट को, मैं खुल के बात कर रहा हूँ, चाहे वो CIA हो, चाहे वो MI6 हो UK की इस्टेब्लिशमेंट, चाहे वो इंडिया की इस्टेब्लिशमेंट, जो भी, कि जनाब देखें हम पाकिस्तान की जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो पाकिस्तान आर्मी, हम उसको टारगेट कर रहे हैं ओपनली, हम तैयार हैं। और देखें मैं ये कर रहा हूँ, आई एम टेकिंग ऑन द पाकिस्तान मिलिट्री अगेन, और ये वो काम मैं करने जा रहा हूँ और कर रहा हूँ जो कि आप चाहते हैं, बिकॉज आप चाहते हैं कि पाकिस्तान की सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो पाकिस्तान मिलिट्री है। लेकिन एक सवाल ये पैदा होता है कि एक तकरीर से, क्योंकि हम ये तो बिल्कुल सिग्निफिकेंट चीज़ है कि मियां नवाज शरीफ ने ऐसी हार्ड हिटिंग तकरीर की है और कुछ अरसे के बाद की है, लेकिन एक तकरीर से क्या हो जाएगा, कैसे हिट होगी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट? देखें उन्होंने तो अपना फ़र्ज़ अदा करना है ना, जो उन्होंने फ़र्ज़ अदा कर दिया लंदन से बैठ के। अभी आप यहाँ से बैठ के क्या एक नॉन बेलेबल वारंटी कह रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट का। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि वो एक ऐसा नैरेटिव उन्होंने किया है जो कि इस वक्त, सॉरी आप कहेंगे जी ये तो बड़ा कन्वेंशनल बात है, 5th जनरेशन फलां, लेकिन मैं समझता हूँ उन्होंने ज़बान बोली है पाकिस्तान के दुश्मनों की कि पाकिस्तान आर्मी को मैं टारगेट कर रहा हूँ। 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर अगर पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को टारगेट करता है, आप मुझे बताएं फिर क्या रह गया पीछे। और अगर आप समझते हैं कि पाकिस्तान की मिलिट्री, मैं आपके प्रोग्राम की तरफ से ये मैसेज देना चाह रहा हूँ कि आप प्रोवोक मत हो, डोंट रिएक्ट, और वो रिएक्ट मेरा ख्याल नहीं करेंगे। इसकी वजह ये है कि दिस मैटर इज गोइंग टू बी हैंडल्ड पॉलिटिकली बाय द इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर इमरान खान। वो इस मामले को हैंडल करेंगे क्योंकि इस वक्त मुल्क में जमहूरियत है। इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही हैंडल करेगी, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट इस पर रद्द-ए-अमल नहीं देगी। करना भी उनको चाहिए। खालिद साहब जो बात कर रहे हैं ब्रिगेडियर साहब कि ये मुल्क दुश्मनों की सोच है, उसकी तर्जुमानी कर रहे हैं, क्या ये सोच पाकिस्तान में भी पाई जाती है? मैं समझता हूँ कि नवाज शरीफ का इससे ज़्यादा सख्त बयान इससे पहले आ चुका है। जो उन्होंने एहतसाब अदालत में 342 का बयान दिया था और बाद में फिर उसको रिकॉर्ड पे लाने के लिए पंजाब हाउस में आके उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या थी, वही बयान उन्होंने पढ़ के दोबारा वहाँ पे दे दिया था। उसमें तो और ज़्यादा संगीन अल्फाज में उन्होंने ये कहा था, और आज वो उनकी जो कोशिश है, उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की कि मैं वही हूँ मोमिन मुब्तला, तुम्हें याद हो या कि ना याद हो। उसने यही बताया कि मैं आज भी वहीं पे खड़ा हूँ। तो मेरे ख्याल में वो मामला अगर उस किस्म का था तो उसको स्पेयर नहीं किया जाना चाहिए था, उनके खिलाफ केस बना दिया जाना चाहिए था। उस वक्त उसकी बिना पे बना देते, या फिर आज जो है वो उसकी बिना पे। खालिद साहब मैं आपको यहाँ रोकती हूँ क्योंकि अली जैदी साहब हमारे साथ मौजूद है, तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा मैरीटाइम वजीर भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अली जैदी साहब हमें वक्त देने का। अली जैदी साहब आपका थोड़ा सा रिएक्शन, क्योंकि अभी तक तो जाहिर है APC तो चल रही है, कल रात तक बताया जा रहा था कि इसको नशर नहीं किया जाएगा, आज हमें मालूम हुआ कि वजीर आज़म ने खुद इजाज़त दी थी। तस्दीक कर सकते हैं, बता सकते हैं? देखें, हम जमहूरी हुकूमत हैं, ये फाइनल डिसीजन जो होता है ना, और वो कम्युनिकेट होता है मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन से। उससे पहले मैं भले फेडरल मिनिस्टर हूँ, अपनी एडवाइस देता रहूँ या अपना पॉइंट ऑफ व्यू देता रहूँ, लेकिन जब फाइनल डिसीजन कन्वे होता है वो मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन शिबली फराज साहब में, जब वो कन्वे करेंगे तो हो जाएगा। कोई अगर किसी का ख्याल था कि ना कर रहे थे, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अच्छी चीज है, किसी का ख्याल था दिखाने थे, हम हैं जमहूरी हुकूमत। अब अगर उन्होंने दिखाना था तो दिखाएं, हमें क्या फर्क पड़ता है? आई मीन व्हाट डिफरेंस डज इट मेक? तो आपका इख्तलाफ था, आप समझते थे कि आप समझते हैं कि जो कल सारा दिन मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी हुई और टॉक शोज में और ट्विटर पे भी ये बताया गया कि नशर नहीं होगा, ये गलत था? हाँ, मतलब वो लोगों के अपने अपने ओपिनियंस है ना, वो देवर ओन ओपिनियंस, लेकिन ये तो बिल्कुल क्लियर है, दिखाएं, तो खुद ही एक्सपोज हो गए वो। मतलब उन्होंने जो बातें की हैं, आप मुझे बताएं ना अंबर, उन्होंने बातें क्या की? उन्होंने कहा है कि जी मेरी लड़ाई इमरान खान से है ही कोई नहीं, मेरी लड़ाई है किससे? जिन्होंने इमरान खान को किरदार दिया। तो 70 लाख लोगों ने वोट दिया, उससे लड़ने तो लड़ने। फिर उन्होंने कहा जुडिशरी भी गलत है, लगाया जज उन्होंने था। उन्होंने कहा जी आर्मी भी, एस्टैब्लिशमेंट भी गलत है, तो राहिल शरीफ को भी वो लाए थे और बाजवा साहब को भी वो लाए थे, जनरल बाजवा को। फिर उन्होंने कहा जी नैब गलत है, नैब का चेयरमैन भी वो लगा के गए। उन्होंने इलेक्शन कमीशन के ऊपर अटैक कर दिया, इलेक्शन कमीशन भी वो लगा के। उनकी जो सिर्फ
ان کی جو یہ تقریر تھی وہ جی ٹی روڈ کی ریٹورک کا جو ری پلے تھا، ٹھیک ہے، جو صرف خوش ہوا ہے، لیکن ان کا یہ بھی موقف تھا کہ بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں جو وزیر اعظم کو بھی پتہ نہیں چلتی اور پھر بعد میں ہو جاتا ہے. پتہ نہیں ہے کس نے ان کو بتا دیا ہے، اور بیٹھے ہوئے امریکہ لندن میں، ان کو وہاں بیٹھ کے کیا پتا کہ یہاں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. آئی ڈونٹ تھنک کہ وہ انفارمیشن ہی ان کو نہیں پتا. ساری چیزیں سب کو پتا ہوتی ہیں، ہر اپنا آدمی اپنے رسپانسبلٹی سے کام کرتا ہے. ایوریبڈی از آنسربل ٹو دی کیبنٹ اینڈ دی پرائم منسٹر. سو دیئرفور یہ ساری چیزیں ٹھیک چل رہی ہیں. ہاں آف کورس کوئی غلطیاں ہوتی ہیں، بٹ ہم تو اپنی غلطیوں کی اصلاح کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے، میں آپ سے ایک اور سوال پوچھنا چاہتی میں آپ سے ایک اور سوال پوچھنا چاہتی تھی، کیونکہ شبلی فراز صاحب نے تو یہ بھی کہا ہے کہ اداروں کو نوٹس لینا چاہیے میاں صاحب کی تقریر کے حوالے سے. آپ کی کیا رائے ہے؟ میں سمجھتا ہوں بالکل سپریم کورٹ کو نوٹس لینا چاہیے. ہی از ڈائریکٹلی اٹیک دی سپریم کورٹ. میں سمجھتا ہوں بالکل. پہلے بھی میرے خیال میں نیب بھی ایک دفعہ جا چکی ہے، کسی نے ایسے اٹیک کیا. آپ نے تو ڈائریکٹ اٹیک کر دیا سارے اداروں پہ پاکستان کے. اچھا صرف ایک چیز ہے، حساب دے دیں اور باقی اللہ خیر سے اللہ کر لے. حساب نہیں دینا، حساب مانگنے پہ ساری دنیا غلط ہے. ٹھیک ہے، میاں نواز شریف کو حساب دینا چاہیے. بہت بہت شکریہ علی زیدی صاحب، ہمیں وقت دینے کا. دیتے ہیں بریک کے بعد ہماری گفتگو جاری رہے گی. اسٹے ود اس. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. انصار عباسی صاحب، میں آپ سے جاننا چاہوں گی کیونکہ حکومت کا ایسا موقف لگا ہے ادارے نوٹس لیں. دوسری طرف بریگیڈیئر صاحب کا موقف ہے کہ یہ سیاسی طور پر اس کو ہینڈل کرنا چاہیے. آپ کیا کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ تو ایسا لگتا ہے کہ وہ دیر پاسنگ دا بک، یعنی کہ حکومت. دیکھیں میرا خیال ہے کہ پولیٹیکلی ظاہر ہے ہینڈل کرنا چاہیے. اور میں جو بریگیڈیئر صاحب سے بڑی مطلب ہے کہ احترام کے ساتھ، دیکھیں میرا خیال ہے کہ ہمیں لوگوں سے اختلاف کرنا چاہیے، ہمیں آپس میں اختلاف کرنا چاہیے، پوائنٹ آف ویوز کے اوپر اختلاف کرنا چاہیے. لیکن اگر ہم یعنی کانسپریسی تھیریز اور پھر یہ غدار ہی غدار بناتے جائیں گے، تو مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ پھر حب الوطن کون رہ جائے گا اس ملک میں. اور یعنی کہ دس از ویری انفارچونیٹ. انہوں نے خود بات کی کہ میاں نواز شریف صاحب اس اسٹیبلشمنٹ کی پیداوار تھے. بالکل یہ فیکٹ ہے. یہ بھی جانتے ہیں کہ بھٹو صاحب بھی کس طرح سے آئے، اس میں بھی اسٹیبلشمنٹ کا رول تھا. تو میں صرف ان سے یہ ریکویسٹ کروں گا، ابھی کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں صرف بریگیڈیئر صاحب سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ دیکھیں اگر ہمیں اس ملک سے ہمدردی ہے اور ہمیں جو بھی، یا تو آپ ایک رول آف دا گیم بنا لیں کہ جی یہ ہمارا رول آف دا گیم ہوگا، یہ کانسٹیٹیوشنل رول ہوگا اور ہم اس طرح سے چلیں گے. اگر اس طرح سے نہیں چلتا رہا، جو کہ ایک فیکٹ ہے کہ نہیں چلتا رہا، تو اس کے اوپر فرض کریں کہ اگر ہم بات کریں تو اس کو ایسا نہیں کہنا چاہیے. ایک تو پہلے ایک امپورٹنٹ بات کہ جی دیکھیں اسٹیبلشمنٹ تو میری نظر میں ہر سیاسی لیڈر کی ایک اپنا سیاسی سفر بھی تو ہوتا ہے نا. شروع کہاں سے کیا، پھر اس کے بعد کہاں تک گئے. دیکھیں لیکن انفارچونیٹلی یہاں پہ سفر اس لیے، دیکھیں یہ جو بریگیڈیئر صاحب بات کر رہے تھے بالکل صحیح کہہ رہے تھے کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ، کیونکہ اس ملک میں زیادہ رول ہی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے کیا ہے، ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی. یہ تو ہم سب کو پتہ ہے. اچھا ایک بات صرف کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی جب بات ہم کرتے ہیں تو اس میں ہمیں یہ سوچنا چاہیے، اور میں کم از کم یہ سوچتا ہوں کہ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ سلیکٹڈ پرسنز. کوئی فوج کے بارے میں ہم بات نہیں کرتے. پاکستان کی فوج کا اس سے مطلب ہے کہ کچھ لوگوں کا سارا یہ کھیل ہوتا ہے، جو ماضی میں ہم نے ریپیٹڈلی دیکھا کہ یہ بار بار ہوتا رہا. تو میری صرف یہ درخواست ہوگی کہ اور عمران خان صاحب کا بھی ایک موقف رہا تھا کہ ادارہ اور فرد دونوں میں فرق کرنا چاہیے. دیکھیں بالکل یہی رہا تھا. تو میں صرف ایک بات کہوں گا کہ مجھے صرف یہ اتنا بتا دیں، آپ بھی پلیز بتا دیجیے گا، جو دوسرے بھی آپ کے گیسٹ ہیں اور خاص طور پہ بریگیڈیئر صاحب، کہ اسٹیبلشمنٹ جس کو بھی کہتے ہیں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں اور یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو ڈی پولیٹیسائز کیا جانا چاہیے اور اس کا پولیٹکس میں کوئی رول نہیں ہونا چاہیے، اپنا کانسٹیٹیوشنل رول ان کا ہونا چاہیے. مجھے صرف یہ بتا دیں کہ یہ اچھا مشورہ ہے یا غلط مشورہ ہے. بس اتنی سی بات میں سمجھنا چاہتا ہوں، کیونکہ دیکھیں یہ ہمدردی ہے، یہ انسٹیٹیوشنز کے ساتھ ہمدردی ہے. میں آپ کو بتاؤں اداروں کے ساتھ جس کو ہمدردی ہے نا، وہ یہی ہمدردی ہے. اور میں کم از کم یہ چاہتا ہوں، دیکھیں اسٹیبلشمنٹ ماضی میں جو بھی کچھ کرتی رہی، اس کا امپیکٹ یہ ہوتا ہے کہ پھر اس سے ہمارے جو لوگ باتیں کرتے ہیں وہ فوج کے متعلق باتیں کرتے ہیں جو نہیں ہونی چاہیے.
میں یہ سمجھتا ہوں ذاتی طور کے اوپر کہ پاکستان کے لیے فوج لازم و ملزوم ہے, پاکستان کے ڈیفنس کے لیے فوج لازم و ملزوم ہے. تو اس کو کنٹروورشل نہ بنائے, بس جو بھی بنا رہا ہے اس کو کنٹروورشل نہ بنائے. تو جو بات میں نے کہہ دی اور اس میں جو رول اسٹیبلشمنٹ فرض کریں کرتی رہی ماضی میں, اس قسم کا رول ہم سب کو ڈسکریج کرنا چاہیے. ایک کانسٹیٹیوشنل رول ہونا چاہیے, ایک کانسٹیٹیوشنل رول سب کا, میں کہہ رہا ہوں ڈٹرمنڈ ہے آلریڈی بڑا کلیئرلی. ٹھیک ہے, بالکل واضح ہے, آئین پاکستان میں بالکل واضح ہے, بالکل واضح ہے. سوری, اور اگر کوئی ایسی بات کرتا ہے تو مہربانی کر کے اس کو میرا خیال ہے کہ کم از کم یہ نہ کہہ دیں کہ یار پتہ نہیں وہ غدار تو نہیں ہو گیا کہ. جی خالد صاحب, میں آپ کی یہاں رائے جاننا چاہتی ہوں, کیونکہ ادارہ فرد اس میں فرق کرنا چاہیے. متنازع کون پھر بناتا ہے, جو بات کرتا ہے یا تنقید کرتا ہے؟ دیکھیں جی, میں سمجھتا ہوں کہ اصغر خان کیس ہمارے سامنے ہے, اگر ہم اس کی طرف جائیں. بینیفیشری کی بات تو سب کرتے ہیں کہ جی اس میں فلاں فلاں نے پیسے وصول کیے, وہ تو قابل نفرت ہیں, ان کے خلاف تو بات ہوتی ہے. پیسے کس نے دیے, ایفیڈیوٹ کس نے دیا, اسد درانی صاحب جو ہیں وہ ریکارڈ پہ ہیں, وہ انہوں نے ہی اس کو ریویل کیا. یہ بات کھلی ہی ان کی بات کی. بالکل. اب ان کے خلاف کارروائی اب ایک عرصے سے پینڈنگ ہے. اور عمران خان صاحب کتنے ڈٹرمنٹ تھے جی کہ اس کو پرسیو کریں گے. ہاں, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ساری اس قسم کی چیزیں ہیں. خود دیکھیں بریگیڈیئر صاحب نے جو ایک بات کہی ہے کہ وہ ایک بندہ کرکٹ کھیل رہا تھا اور اس کو ایک جنرل صاحب نے پیغام دیا اور اس کو بلا کے جو ہے وہ پہلے وزیر خزانہ بنا دیا, پھر وزیر اعلیٰ بھی ہو گیا, پھر اس کی اس حد تک سرپرستی ہوئی کہ وہ وزارت عظمیٰ تک بھی پہنچ گیا. تو میرا خیال ہے یہ سلسلہ اگر ختم کر کے, تو جن کا کام ہے ان کو اگر اس انداز میں لے جانے دیا جائے, آگے لے جانے دیا. پالیٹکس ظاہر ہے پالیٹیشنز کا کام ہے, اس انداز میں ہو تو پھر اس طرف انگلیاں نہیں اٹھیں گی. میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ بریگیڈیئر صاحب کی بات پکڑ کے میں مطلب کہ کرکٹ کھیلتے آدمی کو پکڑ کے اٹھا کے آپ نے وزیر خزانہ بنا دیا ہے. کیوں بنا رہے ہیں بھائی؟ اس قسم کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے. اگر اس سارے معاملے سے دستکش ہو جائیں, ہاتھ کھینچ لیں, تو پھر میرا خیال ہے کہ شاید ادارے کو کنٹروورشل بنانے کا عمل جو ہے وہ رک جائے. اور واقعتاً جو جس اسٹیٹ میں ہم یہ رہ رہے ہیں, ہم رسک نہیں لے سکتے کہ ہماری فوج اس وقت کنٹروورشل ہو. ہمیں پہلے تو صرف مشرقی محاذ سے نپٹنا پڑتا تھا, اب مغربی محاذ پہ بھی وہی صورتحال ہے. اور وہاں پہ مارا کون جاتا ہے؟ آج ہی کی خبر ہے کہ وہاں 2 سپاہی جو ہیں وہ مارے گئے ہیں. فوج وہاں پہ قربانی دے رہی ہو. فوج کے اوپر کوئی ایسپریشنز نہیں آنی چاہیے. اس میں دیکھنا چاہیے کہ کیا اس کو بدنام کرنے والے جو ہیں وہ سیاستدان ہیں یا کوئی ایسا رول ہے جس سے اگر دستخط. میں اس میں حوالہ دینا چاہتا ہوں, بینظیر بھٹو صاحبہ کے دور میں ایک ایئر چیف مارشل ذوالفقار علی خان صاحب جو ہیں, ان کی سربراہی میں ایک کمیٹی بنی تھی اور یہ اس کو سارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کی گئی تھی کہ کہیں کوئی ایسا کوئی معاملہ تو نہیں ہے, کوئی ایسے سٹیپس تو نہیں ہیں, اور وہ جو کوئی رول ایجنسیز کا ایسا ہے. بات یہی ہے کہ اگر اس پہ بھی احتساب ہو تو دونوں طرف, یعنی کہ ہر کسی کا ہونا چاہیے. میں آگے بڑھنا چاہتی ہوں اس لیے کیونکہ جو ابھی تک خبریں آ رہی ہیں, جو لگ رہا ہے کہ اس وقت جو ایک جلسے جلوس ہوں گے, جنوری تک لانگ مارچ بھی ہو سکتا ہے, تحریک چلے گی, اس کے علاوہ میثاق پاکستان پر دستخط ہوگا, ٹروتھ کمیشن کی بھی بات ہو رہی ہے. آصف علی زرداری صاحب نے کیا کہا تھا 18ویں ترمیم کے حوالے سے اور گرفتاریوں کے خدشے سے حوالے سے, سنیے. 18th امینڈمنٹ ہم نے ایک دیوار بنائی ہے پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے گرد, تاکہ کوئی میلی آنکھ رکھنے والا اندر سے یا باہر سے پاکستان کو کمزور نہ کر سکے. مگر افسوس یہ جو نہ سمجھ ہیں, جو سیاسی بونے ہیں, جن کو سیاست کا پتہ نہیں, سلیکٹڈ پرائم منسٹر کی سوچ ایک سمجھو کہ میجر کی سوچ ہے اور کسی کی سوچ نہیں ہے, اور وہ سمجھتا ہے کہ وہ ہماری 73 سے شہید ذوالفقار علی بھٹو سے لے کے ولی خان سے لے کے مولانا مودودی سے لے کے اس زمانے کے لیڈروں سے وہ زیادہ ہوشیار ہیں, اور ان سب نے مل کے 73 کا کانسٹیٹیوشن بنایا تھا, اور ان کے ہی نقش قدم پہ چلتے ہوئے ہم نے 18th امینڈمنٹ بنائی ہے. تو میرے دوستو, مجھے خیال ہے, میرے بھائیوں, مجھے سمجھ آتی ہے کہ یہ اس تقریر کے بعد اور اس پیشی کے بعد پہلا بندہ میں ہی جیل میں ہوں گا, مگر مولانا صاحب سے ریکویسٹ ہے کبھی ملاقات پہ تو آئیے گا. مولانا صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ ملاقات کروائیے گا. بریگیڈیئر صاحب, حکومت یا آپ کو لگتا ہے کہ اب
گرفتاریاں ہوں گی, نیب دوبارہ متحرک ہو جائے گی, اور پھر اے پی سی کے بعد اگر ہوئی تو پھر ظاہر ہے جو ایک الزام لگتا ہے عدالتوں کی طرف سے لگتا ہے کہ سیاسی انجینئرنگ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے نیب کو ایک ٹول کی طرح, تو پھر وہ دوبارہ سے یہ تاثر کو فروغ دیا جائے گا. دیکھیں میں پہلے کوئکلی آپ کے سوال کا جواب دے دوں. بالکل نیب کو ایک 100% آٹونومس ادارہ ہونا چاہیے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, کوئی پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں ہونی چاہیے اور کوئی وچ ہنٹنگ نہیں ہونی چاہیے. اور جو چاہے گورنمنٹ کے لوگ ہوں, اپنا اپوزیشن کے لوگ ہوں, جہاں the money has been embezzled, منی لانڈرنگ ہوئی ہے اور اس قسم کے فیک اکاؤنٹ, یہ سب تمام چیزیں جو سامنے آئی ہیں, پبلک منی امبیزل ہوا ہے, اسٹیٹ ہیز بین رابڈ, وہ تمام معاملات آگے چلنے چاہیے ارسپیکٹو کہ کون کون ہے. اور وہ تو اس میں اکراس دا بورڈ اپنا ہمارے بھائی اپنا انصار عباسی صاحب, ہم نے تو اکٹھے ہمیشہ اس تحریک کو چلایا. اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی وہ ہونی چاہیے. بٹ ناؤ آئی وانٹ ٹو, اور میرا خیال ہے اریسٹ آئیں گی. فار ایگزامپل میرا ذاتی پوائنٹ ہے کہ مریم نواز صاحبہ جناب وہ آئی تھی, ان کو بیل دی گئی تھی جب نواز شریف صاحب جیل میں تھے, اور اس لیے ان کو بیل ملی تھی کہ وہ اپنے والد صاحب کی تیمارداری کریں. لیکن اگر مریم نواز صاحبہ آ کے اب سیاست کریں گی, اوپنلی سیاست میں جائیں گی, جلسہ جلوس ہوں گے, تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ ملک کا قانون کدھر گیا. بلکہ آج تو میں نواز شریف صاحب کی تقریر میں انتظار کر رہا تھا کہ وہ کہیں گے کہ اور if he is a brave leader, آپ کو لگتا ہے بریگیڈیئر صاحب کی مریم نواز صاحبہ گرفتار ہوں گی؟ میں سمجھتا ہوں ہونا چاہیے. آپ مجھے بتائیں یہ کیا ملک میں قانون چل رہا ہے؟ شہباز شریف صاحب جو ہیں انٹرم بیل ایکسٹینشن, یہ کیا ہو رہا ہے؟ عام آدمی کو اور آپ سمجھتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کو بھی گرفتار ہونا چاہیے؟ بھائی ہونا چاہیے قانون کے مطابق, اگر ڈیو ہے تو ہونا چاہیے. یہ کیونکہ بڑے لوگ ہیں تو اس لیے جناب ان کو سیٹرڈے کو بیل مل جاتی ہے, سنڈے کو بیل مل جاتی ہے, ان کے لیے خاص عدالت لگائی جاتی ہے. میری بات سن لیں, آج نواز شریف صاحب اگر یہ کہہ دیتے, وہ کہتے ہیں نا ووٹ کو عزت دو, تو میں سمجھتا ہوں قانون کو عزت دو, یہ ہونا چاہیے تھا ان کا. اور ان کو اعلان کرنا چاہیے تھا کہ میں جی 15 دن بعد 20 دن بعد میں حاضر ہو رہا ہوں, I'll face the law. میری صحت ابھی ٹھیک ہو گئی ہے. لیکن بریگیڈیئر صاحب آئین پاکستان میں قطغن کوئی تو نہیں ہے کہ سیاسی سرگرمیوں میں متحرک نہیں ہو سکتے. بھائی دیکھیں, ایک شخص جو کہ کنوکٹڈ ہے, اس کی صرف سینٹنس جو ہے وہ سسپینڈ ہوئی ہے. مریم نواز صاحبہ کی بھی وہ کنوکٹ ہیں, سینٹنس ان کے وہ ابھی بیل پہ ہیں, کنوکشن سٹینڈ. تو مجھے بتائیں یہ کس قسم کا ایک مذاق بن گیا پاکستان میں؟ دنیا ہم پہ ہنس رہی ہے کہ یہاں پہ بڑے لوگ جاتے ہیں احتساب عدالت میں, انہوں نے ہار پہنے ہوتے ہیں, وکٹری سائن لگا لے ہوتے ہیں, کنوکٹ ہیں, اور یہ تمام ایک عجیب صورتحال پاکستان میں پیدا ہوئی ہے. بٹ آئی وانٹ ٹو آنسر جو 2 منٹ پہلے بات کی گئی تھی. دیکھیں نہیں, بڑی امپورٹنٹ بات ہے. میں آپ کو یہاں روک دوں, میں اس نقطے کو میں انصار عباسی صاحب کے پاس لے کر جانا چاہتی ہوں. انصار عباسی صاحب کیونکہ گرفتاریوں کا سوال تھا, گرفتاریوں کا سوال تھا, میں چاہتی ہوں کہ اس پر کوئکلی میں آگے بڑھنا چاہتی ہوں, کیونکہ میں اسی نقطے کو انصار عباسی صاحب اگر آپ بتا نہیں کرتا ہوں. جی I don't support military rule اور martial law. 12 سال ہو گیا الحمدللہ, ایسی چیز نہ ہوئی ہے نہ کبھی ہوگی. لیکن فوج یاد رکھیں وہ اسٹیٹ کا ادارہ ہے, اور انہوں نے ریاست اسٹیٹ کے مطابق بالکل ٹھیک ہے پالیٹکس نہیں ہونی چاہیے. لیکن پچھلے 10 سال میں 2008 سے 2018 تک جو پاکستان میں بربادی ہوئی ہے ڈیموکریسی کے نام پہ, ڈیموکریسی از دا بیسٹ مین, جو سندھ میں ہوا ہے 18ویں ترمیم کے کور میں جو سندھ میں کھیل کھیلا گیا ہے, جس طرح لوگوں کے ساتھ وہاں حشر کیا گیا ہے, جو نیب کی بات کی, جو نیب میں 10 سال مکمکہ ہوا ہے بٹوین دا پیپلز پارٹی اینڈ دا PMLN, اور جس طرح نیب کے حوالے سے تو جہاں عدالت اب سندھ ہائی کورٹ کو دیکھنے, شاہد خاقان عباسی کے کیس میں اگر آپ خواجہ برادران کے کیس میں بات کریں, تو وہ پھر نیب کے کردار پہ تو سوال عدالتوں میں اٹھائے جا رہے ہیں. میں جو آپ کا پوائنٹ تھا کہ سیاسی سرگرمیوں میں متحرک نہیں ہونا چاہیے, گرفتار ہونا چاہیے, انصار عباسی صاحب آپ کی رائے؟ دیکھیں مجھے ویسے یہ ظاہر ہے وہ پولیٹیشین ہیں, انہوں نے تو پولیٹکس کرنی ہے, اور یہ اگر ایکسپیکٹ کیا جائے کہ جی آپ ان کو سزا دلوا کے, جو کہ وہ ان کو تو ضمانت کے اوپر باہر ہیں, اور ان کی تو سزا بھی سسپینڈ ہوئی اور اس کے بعد ان کو ضمانت ملی, اگر آپ کو یاد ہو, تو اس کے بنیاد کے اوپر ہم کہہ دیں کہ جی یہاں پہ تو کنوکٹڈ جو ہوتے ہیں ان کا بھی ظاہر ہے رائٹ ہے, آپ ان کو ٹھیک ہے وہ کوئی پولیٹیکل پارٹی کا آفس ہولڈ نہیں کر سکتے, جو کہ نہیں کر رہے. تو پولیٹکس سے تو میرا نہیں خیال روکا جا سکتا. اور پھر دیکھیں کہ جو انفارچونیٹ بات یہ ہے
کہ یہ جو خواہش کا اظہار کر رہے ہیں نا بریگیڈیئر صاحب، میں آپ کو بتاؤں کہ اس طرح کی باتیں ہمیں نہیں کرنی چاہیے. فرض کریں کہ میاں صاحب کی اسپیچ مجھے نہیں اچھی لگی اور میں گورنمنٹ میں پرائم منسٹر ہوں، تو وائی شوڈ آئی انشور کہ جی ان کی بیٹی کو گرفتار کر لیا جائے؟ وائی شوڈ آئی انشور کہ جی اپوزیشن؟ یہی تو خرابی ہے. اور یہ جو نیب جس کی بات کر رہے ہیں، دیکھو پہلے تو ایک بات بریگیڈیئر صاحب نے بڑی اچھی بات کی، اور میری دعا ہے کہ یہ انشور کریں اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی والی جو بات ہے، کہ کاش اس ملک میں اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی ہو، جو کہ نہیں ہوتی. اور مجھے پتا ہے کہ اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی کا مطلب بریگیڈیئر صاحب بھی جانتے ہیں، آپ بھی جانتی ہیں، میں بھی جانتا ہوں. انفارچونیٹلی ڈفرینٹ سیٹ آف سیگمنٹ آف سوسائٹیز کے لیے ڈفرینٹ سیٹ آف رولز ہیں، اور جو کہ بڑے ڈسکریمنیٹ ہیں. اس طرح اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوتی. اور وین اٹ کمز ٹو نیب، بریگیڈیئر صاحب تسلیم کریں یا نہ کریں، بلکہ انہوں نے کہا بھی کہ جی مکہ فرام ڈے ون اٹ ہیز بین یوز فار پولیٹیکل انجینئرنگ. یہ تو سپریم کورٹ نے اپنے حالیہ فیصلے میں دیکھیں بارہا کہا کہ جی اس کو تو استعمال کیا جاتا ہے پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے، اس کو استعمال کیا جاتا ہے اور بار بار کیا جاتا ہے. یہ تو موجودہ دور میں کہا جا رہا ہے، یعنی کہ نیب کا کردار ابھی بھی یک طرفہ نظر آ رہا ہے نا. اور مجھے کوئی ایک شخص کا نام بتا دیں جس کو آج تک نیب نے، شخص سے مراد کوئی پولیٹیشین، جس کو انہوں نے کنوکٹ قرار دلوا کے تو اس کو فائنلٹی مطلب سپریم کورٹ لیول تک کسی ایک سیاستدان کو کنوکٹ قرار دیا گیا ہو. not even one. اچھا، میں آپ کو یہاں روکتی ہوں انصار صاحب، اور آپ سے اور دیگر مہمانوں سے بھی اس پہ رائے لینا چاہتی ہوں. کیونکہ میاں نواز شریف نے جو احتساب کی بات کرے ایک اور فرد کا ذکر کیا تھا، سنیے انہوں نے کیا کہا تھا. 2018 میں سینٹ کے انتخابات سے کچھ عرصہ پہلے ایک مذموم سازش کی گئی. اس مذموم سازش کے ذریعے بلوچستان کی صوبائی حکومت گرا دی گئی. اس کا مقصد کیا تھا معلوم ہے آپ کو؟ اس کا اصل مقصد سینٹ کے انتخابات میں سامنے آیا. اس سازش کے کرداروں میں لیفٹیننٹ جنرل عاصم سلیم باجوہ، جو اس وقت وہاں کے کور کمانڈر تھے، سدرن کمانڈ کے کمانڈر تھے، ان کا نام بھی آتا ہے. یہ وہی جنرل عاصم سلیم باجوہ ہیں جن کے خاندان کی بے پناہ دولت اور دنیا بھر میں پھیلے ہوئے اثاثوں کی تفصیلات پوری قوم کے سامنے آ چکی ہیں. ان حقائق کو نہ صرف چھپایا گیا بلکہ مبینہ طور پر ایسی سی پی کے سرکاری ریکارڈ میں رد و بدل بھی کی گئی. 15-20 سال کے عرصے میں اربوں روپے کے یہ اثاثے کہاں سے بن گئے، یہ پوچھنے کی کسی کی مجال نہیں. نہ نیب حرکت میں آئی، نہ کسی عدالت نے نوٹس لیا، نہ کوئی جے آئی ٹی بنی اور نہ کوئی ریفرنس دائر ہوا. احتساب کا نعرہ لگانے اور این آر او نہ دینے کے بڑے بڑے دعوے کرنے والا عمران خان، انہوں نے بھی اس اثاثوں کے ذرائع پوچھنے کی ضرورت تک نہ کی. انصار عباسی صاحب، ایک طرف تو پاکستان پیپلز پارٹی پر اشارہ تھا بلوچستان حکومت کے حوالے سے، دوسری جانب احتساب کو اکراس دا بورڈ ہونے کا، اور انہوں نے ایک مثال دی. آپ کی رائے؟ دیکھیں، یہی جو بریگیڈیئر صاحب بات کر رہے تھے، اور جنرل عاصم باجوہ نے تو خود بھی کہا تھا کہ میرے پاس تمام ڈاکومنٹری ایویڈنس ہے جو کہہ رہے ہیں، جو پریس ریلیز. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب انہوں نے کہہ دیا تو میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر انکوائری ہو جائے. اور دیکھیں، جب تک انکوائری نہیں ہوگی، میں آپ کو بتاؤں، یہ پالیٹکس اس مسئلے کے اوپر ہوتی جائے گی. اور لوگ باتیں کرتے رہیں گے، جو بھی مرضی ہو، جو بھی کوئی سمجھتا رہے. لیکن جو بریگیڈیئر صاحب نے کہا کہ جو ان کا جو کلیہ تھا، اور جو میں بھی سمجھتا ہوں کہ اف دیر از اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی ان دس کنٹری، تو میرا خیال ہے کہ نیب کو کر لینا چاہیے. اور وہ خود بھی کہتے ہیں باجوہ صاحب کہ کوئی بھی انکوائری کر لے، نیب اس کے اوپر انکوائری کر لے، دیکھ لیتے ہیں یعنی نیب کہ جی اس میں کتنا سچ ہے اور کتنا جھوٹ ہے. تو اس سے بلکہ بہتر ہوگا ان کے لیے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ اگر یہ چیز نہیں ہوگی تو ہر روز یہ چیز یہ پٹتی رہے گی. میرا خیال ہے فار ایجز یہی ہوتا رہے گا کہ دیکھیں وہ جنرل عاصم باجوہ صاحب کے متعلق یہ ہوا تھا، اتنا ہوا تھا، یہ اتنا ان کے ایسٹس سامنے آئے، ایک سٹوری ہوئی، تو اس کے اوپر انویسٹیگیشن کسی نے بھی نہیں کی. ہمارے خلاف تو ہوتا ہے، سیاستدانوں کے خلاف تو ہوتا ہے، جرنلسٹ کے خلاف تو ہوتا ہے، بیوروکریٹس کے خلاف، ان کے خلاف تو نہیں ہوئی. سو میرا خیال ہے کہ اگر ان باتوں کو روکنا ہے تو یہ حکومت کو، اور خاص طور پہ گورنمنٹ کی، پرائم منسٹر کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ کر دیں ریفر اس مسئلے کو. جو بھی ہے اس چیز وہ سامنے آ جائے گی. اور میرا خیال ہے بریگیڈیئر صاحب اس چیز کو سے ایگری کریں گے. ٹھیک ہے، لیکن میں اب تھوڑا سا، جی بالکل خالد صاحب، میں آپ سے یہاں رائے آپ کی جاننا چاہ رہی ہوں، کیونکہ اس وقت ہم نے دیکھا ہے کہ 6 APCs تو ہو چکی ہیں اور وہ نتیجہ خیز نہیں نکلی.
سب کچھ کر کے بھی اے پی سیز ہمیشہ ایسے ہی ہوتی ہیں. اور پھر جہاں تک تحریکیں چلانے کی بات ہے, دیکھیں دو نتائج ہوتے ہیں. یا تو جو تحریک چلتی ہے وہ ناکامی سے دوچار ہو جاتی ہے, اور یا پھر اس کے نتیجے میں مارشل لا آ جاتا ہے, جس کے اب کوئی ایسے حالات نہیں ہیں. ہماری فوج جس انداز میں ڈیفنس ایشوز میں اس وقت انوالو ہے, خطے کی صورتحال میں, وہ افورڈ بھی نہیں کر سکتے, اور ان کو میں سمجھتا ہوں ایسی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے. لیکن جو تحریکیں چلی ہیں اگر آپ ان کو دیکھ لیں, سب سے بڑی تحریک تو 126 دن کا دھرنا تھا. کیا اس کے نتیجے میں نواز شریف کی حکومت گھر جا سکی؟ کمزور تو ہوئی تھی نا. نہیں, کمزور کیا کمزوری اس میں ہوئی؟ اس نے 5 سال پورے کیے ہیں, اس پارٹی نے 5 سال پورے کیے ہیں. نواز شریف اگرچہ وہ ایک یعنی جو عدالتی فیصلہ تھا اس کے نتیجے میں وہ گھر چلے گئے, لیکن وہ پورے کا پورا سسٹم اسی طرح سے موجود رہا, اسی اسٹرینتھ کے ساتھ وہ رہے. کمزوری مجھے تو سمجھ نہیں آتی, اگر وہ کمزور ہو گئے ہوتے تو وہ گھر چلے جاتے. اس طرح سے تحریکوں سے میں نے تو یہی دیکھا ہے کہ جتنی بھی تحریکیں چلی ہیں ان کے نتیجے میں یا تو پھر مارشل لا آیا, جیسے ایوب خان صاحب جو ہیں ان کے خلاف ایک بڑی زوردار تحریک چلی, تو وہ انہوں نے اپنے ہی کانسٹیٹیوشن کو ایک سائڈ پہ رکھ کے اور تو ہمیں یہی نظر آ رہا ہے کہ جو ابھی تک مولانا فضل الرحمان, کیونکہ ظاہر ان کے سٹیکس نہیں ہیں, کیونکہ ان کی کم سیٹیں ہیں اسمبلی میں, ان کے پاس صوبہ نہیں ہے, تو پھر وہ چاہتے ہیں کہ استعفیٰ دیں, سب کچھ جلا دو. اور جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے جن کا ایک صوبہ ہے وہ نہیں چاہتی. پاکستان مسلم نواز بھی اتنی ایکسٹریم پوزیشن تو نہیں لے رہی. آپ کیا سمجھتے ہیں, کیونکہ تحریک کی بات ہو رہی ہے, لانگ مارچ کی بات ہو رہی ہے, پھر یہ بھی ہو رہا ہے کیا تحریک عدم اعتماد ہونا چاہیے, کیا اسپیکر کے خلاف ہونا چاہیے, کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک موقف یہ سامنے آ رہا ہے. دوسری جانب استعفیٰ جو ہے, اسمبلیوں سے استعفیٰ, یہ لاسٹ آپشن سامنے آ رہا ہے. دیکھیں جو استعفوں والی معاملہ ہے نا, اس میں سارے ایک ہی جیسے ہیں. میاں نواز شریف نے جب 2007 میں ان سب کو وہاں پہ بلایا ہوا تھا, وہاں یہ طے ہوا کہ ہم اسمبلیوں سے استعفے دیں گے. تو اس وقت مولانا صاحب جو ہیں ان کی NWFP میں, اس وقت NWFP ہوتا تھا, اس میں حکومت تھی. انہوں نے کہا جی باقی ساری جگہ سے تو ہم استعفے دے دیں گے, وہاں اپنی وہ جو حکومت ہے اس کا یعنی اکرم درانی کی حکومت جو ہے وہ ہم چھوڑنے کے لیے تیار ہیں. پھر اسی طرح سے پچھلا دور جو ہے اس میں تحریک انصاف جو ہے اس نے اپنے وہ جو استعفے دیے تھے, قومی اسمبلی سے استعفے تھے, اور انہوں نے سندھ اسمبلی سے استعفیٰ دے دیا, پنجاب اسمبلی سے استعفیٰ دے دیا. پرویز خٹک صاحب کی حکومت وہیں کی وہیں کھڑی رہی. تو حکومتیں کوئی نہیں چھوڑتا. اور میں اب تو آج بھی کہتا ہوں کہ پچھلے دور میں آصف زرداری صاحب نے جو کہا جی کہ ہم نے جمہوریت کو بچانے کے لیے نواز شریف کا ساتھ دیا, اس میں ان کا اپنا مفاد موجود تھا. وہ سندھ کی حکومت نہیں کھونا چاہتے تھے. ان کو پتہ ہے کہ یہ سارا اگر سسٹم جائے گا تو پھر اس میں ان کا وہ جو صوبہ سندھ کی حکومت ہے وہ بھی جا سکتی ہے. اور وہ انہوں نے اس کو, تو آپ کو یہی کہنا ہے کہ آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ اینڈ گیم ہوگا کہ اسمبلیوں سے استعفیٰ دیا جائے؟ استعفے دینے والی بات سب سے زیادہ پیپلز پارٹی کو ناقابل قبول ہوگی, کیونکہ وہ سندھ کی حکومت کو اس انداز میں, کیونکہ تمام تر بڑک بازی کے باوجود وہاں پہ ان کی حکومت کو ختم کرنے والے جو اس کے جو خواہش مند تھے وہ نہیں کر سکے ہیں. ٹھیک ہے, آخری کیونکہ میرے پاس صرف 10 سیکنڈ رہ گئے. اعلامیہ جاری ہونا تھا, پریسر ہونا تھا, ابھی تک 9 بج گئے ہیں, نہیں ہوا. یہ ایسا ہی ہوتا ہے خاص طور پہ اختلافات. اور پھر جو وہی بات آپ ابھی استعفوں والی بات کر رہی ہیں, تو کیسے استعفوں والی بات جو ہے اس پہ اتفاق رائے ہوگا؟ اس کے لیے کوئی وایا میڈیا نکالا جائے گا, کوئی درمیانی راستہ نکالنے کی کوشش کی جائے گی, اور اس کے بعد پھر ایک وہ اعلامیہ آ جائے گا. بہرحال ہم دیکھتے ہیں کہ ان میں کتنا دم خم ہے, کتنا دم ہوگا. بہت بہت شکریہ خالد عظیم صاحب, بریگیڈیئر ریٹائرڈ فاروق حمید صاحب, خالد عظیم صاحب, بریگیڈیئر ریٹائرڈ فاروق حمید صاحب, اور انصار عباسی صاحب. پروگرام کا وقت ختم ہوا ہے. خدا حافظ.